ना मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो, मुझे वो भी मालूम है कि इफरीत का माना खबीस किसने किया। मुझे ये भी मालूम है आबसा का माना तीवरी चढ़ाना हुजूर के लिए किसने किया। मुझे ये भी मालूम है हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा। मुझे ये सब कुछ मालूम है, लेकिन चुप रहने दो, चुप चुप कर मेरे लिए जानियाँ बोलन दी। लेकिन ज़्यादा तंग करोगे तो बच्चे फिर राज खुलेंगे, और जब खुलेंगे तो फिर तंग होगे। सूरत नमल में एक खबीस जिन का जिक्र है जिसने तख्ते बिल्कीस लाने का दावा किया था। क्या वो जिन था या कोई और मखलूक? अस्तगफिरुल्लाह तो बोली, ये आला हजरत ने गुस्ताखी की हुई है। खबीस जिन लिखा है उसे। ऐ तुसी तर्जमा पढ़ा आला हजरत दा, खबीस जिन नहीं था वो, ये खबीस उन्होंने तर्जमा किया। वहां इफरीत का जिक्र है, जिन को कहा जाता है द्यो हैकल जिन। इफरीत वो जिन ताकतवर, और उसने क्या कहा था, मैं कवि भी हूं, अमानतदार भी हूं, और मैं आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले तख्ते बिल्कीस यहां ले आऊंगा। तो मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपने खबीस और काफिर जिन बिठाए हुए थे या सहाबा जिन बिठाए हुए थे? तो ये तो आला हजरत ने सीधा सीधा सहाबा की तौहीन की है ये तर्जमा करके। कहते हैं सबसे अदब वाला तर्जमा है ये। खबीस जिन क्यों तर्जमा किया? खबीस खुद अरबी का लफ्ज है, बुखारी में मौजूद नहीं है दुआ टॉयलेट में जाते वक्त, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, मैं शरीर जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूं। खबीस कहते हैं शरीर जिन को, खबीस का लफ्ज ही नहीं कुरान में, इफरीत का लफ्ज है, पावरफुल जिन। तो हजरत सुलेमान के सहाबी को आला हजरत ने खबीस कहा, तो आला हजरत पे अब राफजियत का फतवा चाहिए, हमें गुस्ताखे साहबा का फतवा चाहिए। और ये जो तुम लोगों ने दो नंबरी मचाई हुई है ना कि जी वो सबसे मुअद्दब तर्जुमा था, और फारग कर छड़ा जे मैं। किसने अथॉरिटी दी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को, जो उनके दरबार में था, और देखें वो कह रहा है मैं कवि भी हूं, मानतदार भी हूं, नबी के सामने अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है, तो वो खबीस जिन तो नहीं होगा ना, उनका साथी होगा ना। हाँ, खबीस जिन उनके दरबार में क्या कर रहे हैं लॉजिकली आप मुझे बताएं। और अगर खबीस था तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह देते कि बैठ जा तू तो खबीस जिन है। उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तर्जमा और दरस कुरान के सिलसिला में आज हमने सूरह नमल की आयत नंबर 39 का तर्जमा हम कर रहे हैं। इसमें इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इसका इफ़रीत का तर्जमा किया, तो आपने फरमाया जिन्नों में से खबीस जिन बोला कि मैं इसको लेके आता हूँ। तो इस तर्जमे पे जो है वो काफ़ी लोगों की तरफ से एतराज़ हो रहा है कि इफ़रीत का तर्जमा जो है ये खबीस गलत किया गया है। वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था। तो इस सिलसिले में आइए हम देखते हैं कि इफ़रीत का तर्जमा कुरान और सुन्नत में और लुगत अरब में जो है वो क्या है। तो सबसे पहले एक हदीस शरीफ जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सही में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99 हदीस नंबर 461 और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 62 हदीस नंबर 3423 और जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 124 हदीस नंबर 4808, सही मुस्लिम हदीस नंबर 541, अस-सुननुल कुबरा लिन-नसाई जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 349 और हदीस नंबर 10,726 और 11,376, सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 329 और हदीस नंबर 6419, मुस्नद इसहाक बिन राहवै जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 148 हदीस नंबर 88, मुस्नद इमाम अहमद
جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر 7969۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثی مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عفریت من الجن تفلت البارحہ لیقطع علی صلاتی، کہ آج صبح نماز میں جنوں میں سے عفریت آیا جو میری نماز کو، تاکہ میری نماز کو توڑ دے، یعنی خلجان پیدا کرنے کے لیے، وسواس پیدا کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جن آیا، اللہ نے مجھے قدرت دی کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کے میں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں، تاکہ صبح جب ہو تو تم سب اس کو دیکھ سکو۔ فذکرت دعوت اخی سلیمان، تو مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ یا اللہ مجھے ایسی حکمرانی دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ فاردتہ خاسئا، تو میں نے اس کو خائب و خاسر کر کے لٹا دیا، اس کو مردود کر دیا۔ تو اب دیکھیے یہاں جو عفریت کا ترجمہ ہے، آگے صحیح بخاری میں ہے، عفریت متمرد من انس او جان، حد سے گزرا ہوا شر میں، اس کا ترجمہ متمرد کیا، متمرد کا ترجمہ بھی ابھی مستقل آئے گا۔ تو جو حد سے گزرا ہوا ہو سرکشی میں، وہ اب دیکھیے دوسری حدیثی میں عفریت کی بجائے فرمایا ان شیطان اراد لی نفسا الا ان یقطع علی الصلاۃ، شیطان آیا ایک جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شیطان کو جو ہے وہ عفریت کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عفریت جو ہے اس کا معنی ہی شیطان اور مردود اور مطرود اور سرکش ہے۔ دوسری حدیث سنیے، اس کا ترجمہ جو ہے علماء لغت اور شارحین سے آگے میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 35 حدیث نمبر 19831، موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 950 اور حدیث نمبر 2000، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 اور حدیث نمبر 23399، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 80 حدیث نمبر 29620، مسند امام احمد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر 983، مستخرج ابی ایوانہ امام ابو نعیم کی، اس کی جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 35 حدیث نمبر 1773، المجالسہ حدیث نمبر 2870، معجم الکبیر لطبرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 اور حدیث نمبر 3838، کتاب الدعا حدیث نمبر 1083 صفحہ نمبر 332۔ یہ ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جاء الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فشکا الیہ، اور آقا کریم سے شکایت عرض کی، وحشتاً یاجدہا، اس وحشت کی، ڈر کی جو ان میں پایا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے یا وحشت ہوتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اعلمک ما علمنی الروح الامین جبرائیل، کہ میں تجھے وہ دعا نہ سکھلاؤں جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھلائی ہے،
کہ حضرت جبرائیل نے مجھے کہا ان افریتم من الجن یکیدک، اے آقا جنوں میں سے افریت آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا، تو آپ فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، تو جب آپ بستر پہ جائیں، سونے لگیں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، معروف دعا ہے۔ تو یہاں بھی افریت آیا، یعنی افریت جنوں میں سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف دے گا، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، جو ہے وسواس ڈالتا ہے، تو فرمایا یہ دعا پڑھ کے سو جایا کریں تاکہ وہ جن آپ کو تنگ نہ کریں۔ اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف۔ کشف المشکل من حدیث صحیح ہیں، یہ امام ابن ابی جوزی کی کتاب ہے کہ صحیح ہیں کی جو مشکل حدیثیں ہیں یا ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح کی ہے۔ تو اسی حدیث کو نقل کر کے جو بخاری شریف کی تھی، ان افریتا من الجن تفلت علی، کہتے ہیں الافریت المارد الخبیث، حدیث یعنی مارد کا ترجمہ میں الگ سے آگے کروں گا، متمرد جو اوپر آیا تھا۔ خبیث من الجن، جنوں میں سے خبیث۔ وَإِذَا كَانَ قَوِيًّا خَبِيثًا مُنْكَرًا، کب کہتے ہیں جن کو افریت؟ جب یہ یعنی خباثت میں بہت قوی ہو جائے، بہت مضبوط ہو خباثت میں، تو تب اس کو کہتے ہیں کہ یہ افریت ہے۔ شرح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں وَالْإِفْرِيتُ الْآتِي الْمَارِدُ مِنَ الْجِنِّ، وہ حد سے گزرنے والا جنوں میں سے۔ اسی طریقے سے المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، یہ بھی شرح کی کتاب ہے۔ ان افریتن جال یفتک علی الباری الافریت المارد من الجن شدید، ایسا حد سے گزرنے والا جو بڑا سخت قسم کا ہو، منہ رجل افریت اے شدید الدہاء والمکر والحیلہ، افریت ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو سخت قسم کا یعنی مکر کرنے والا، ہیلا کرنے والا ہے، اور شر میں حد سے گزرنے والا۔ تحریر المقال فی موازنۃ الاعمال، یہ بھی کتاب ہے ابو طالب ابو المجد عقیل بن عطیہ کی، جو 608 ہجری میں فوت ہوئے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ بِالْمَدِينَةِ كُفَّارًا مِنَ الْجِنِّ، یہ حدیث جو ہے یہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ مدینہ شریف میں جنوں میں سے خبیث اور کفار جن تھے، کما فیہ المسلمون من، جیسا کہ مسلمان جن بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہاں سے انہوں نے مراد اس حدیث سے یعنی افریت سے معنی ہی کافر لیا ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیے، باقی ترجمہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے تنبیہ الغافلین بے احادیث سید الانبیاء والمرسلین لسمرقندی میں، صفحہ نمبر 601 ہے اور حدیث نمبر ہے 953۔ خبر ہے یعنی ایک لمبی حدیث شریف ہے۔ انہ کان فی بنی اسرائیل رجل متعبد فی صومعتہ، کہ بنی اسرائیل میں ایک ان کا راہب تھا جو بڑا نیک آدمی تھا، بڑا عبادت کرتا تھا، اور اس کی ہر دعا جو تھی وہ قبول ہوتی تھی، اور لوگ جو تھے وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ بِمَرِيضِهِمْ، لوگ اپنے مریضوں کو لے کے اس کے پاس آتے تھے، فَكَانَ يَدْعُو فَيَبْرَأَ الْمَرِيضُ، تو جو بھی مریض اس کے پاس آتا وہ دعا کرتا، مریض جو ہے وہ تندرست ہو جاتا۔
تو اس کی شیطان کو بڑی تکلیف تھی، تو اس نے اپنے سارے شیاطین کو اکٹھا کیا. فدعا ابلیس الشیاطین لعنہ اللہ. تو ابلیس نے سارے اپنے مریدوں کو، اپنے جو ہیں وہ شیاطین کو اکٹھا کیا اور کہا من یفتنو ھذا فانہ قد آیاکم. اس نے تو سب کو مجبور کر کے رکھ دیا، اس نے تو سب کو عاجز کر دیا. کوئی ہے جو اس کا علاج کرے، اس کو فتنے میں ڈال دے. قال عفریت من الشیاطین. تو شیاطین میں سے جو خبیث جن تھا نا وہ کھڑا ہوا، آنا افتنہ، میں اس کو فتنے میں ڈالوں گا. فإن لم افتنہ فلست لک بولی. اگر میں اس کو فتنے میں نہ ڈالوں تو مجھے اپنی مریدی سے نکال دینا. یعنی اتنا خبیث تھا، ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس اللہ کے بندے کو فتنے میں نہ ڈالوں تو میں تیرا مرید نہیں، مجھے اپنے مریدوں سے نکال دینا. فقال لہ ابلیس انت لہ، جا تیرے ذمے میں نے کام لگا. کہ لمبا واقعہ ہے کیسے اس نے پھر اس کو فتنے میں ڈالا. حاکم کی، بادشاہ کی بیٹی کو لے کے آیا، وہ بیمار تھی، ان کو کہا کہ فلاں آدمی جو ہے علاج کرتا ہے اس کے پاس ہے. بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ہمیں صرف عفریت کا معنی بیان کرنا ہے کہ عفریت کا معنی کیا ہے. صحاف اللغہ بڑی مشہور لغت کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 346. عفریت قالا ابو عبیدہ عفریت من کل شیء المبالغ. عفریت ہر چیز میں سے اس کو کہتے ہیں جو حد سے گزر جائے. یقالو فلان عفریت نفریت و افریہ نفریہ. قال الخلیل شیطان عفریت و افریت. شیطان ہے عفریت، اس کو افریہ ہے، یعنی عفریت کی مصنف لگا لیں، اس کے تا کہتے ہیں زائدہ ہے. وہم الافاریہ والافارید، یہ اس کی جمع ہے. تفسیر غریب ما فی صحیحین البخاری و مسلم، محمد بن فتوح بن عبداللہ الحمیدی کی، معروف آدمی ہیں جنہوں نے صحیحین کی حدیثوں کو، کہ جو مشکل چیزیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، ان کا ترجمہ. آپ کہتے ہیں الافریت النافر القوی ما خبث و دہاء. یعنی عفریت اس کو کہتے ہیں جو نافر ہو، قوی سخت قسم کا، اور خبث کے ساتھ یعنی خباثت کے ساتھ، یعنی حد سے گزرا ہوا خباثت میں. یقالو رجل عفریت نفریت و افر ذا کان قویا خبیثا منکرا. یہ اس جن کو کہتے ہیں، اس شیطان کو کہتے ہیں جو قوی قسم کا خبیث اور منکر، یعنی صرف خبیث نہیں بلکہ اخبث قسم کا. غریب الحدیث للخطابی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249. وَهِيَ الشَّيْطَانَ وَالضُّحَى يُقَالُ رَجُلٌ أَفْرٌ وَإِفْرٌ وَمِنْهُ قِيلَ لِلشَّيْطَانِ الْمُتَمَرِّدِ. عفریت کس کو کہتے ہیں؟ جو متمرد قسم کا شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطانوں میں سے اخبث قسم کا جو ہوتا ہے. عفریت ویوصف بہ الرجل، یہ آدمی کو بھی کہتے ہیں. کب؟ الداعی الخبیث، جب خباثت میں حد سے گزر جائے تو اس کو کہتے ہیں رجل عفریت نفریت. الجمع بین صحیحین لعبد الشیخ عبد الحق الاشبیلی، یہ 582 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. صفحہ نمبر ہے 461 حدیث، اور اس کے جلد نمبر ہے 4. عفریت متمرد من انسن او جان، یہ انسانوں سے ہو یا جنوں سے ہو، جو یعنی خباثت میں بڑا ہوا ہو، متمرد ہو، حد سے گزرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں عفریت. المیسر فی شرح مصابیح سنہ للطور بشتی، بڑے معروف آدمی ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں، علماء ان کو جانتے ہیں. ان کی شرح ہے
مشکات المصابیح کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، العفریت من الجن هو العارم الخبیث۔ آپ دیکھیں گے جہاں بھی جس نے بھی ترجمہ کیا خباثت کا لفظ ساتھ لائے یا کافر کا سبب ساتھ لائے یا العارم، انہوں نے العارم کہا ہے۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الْخَبِيثِ دَاعِي، ایسا خبیث جو حد سے گزرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں الافر، الافر والافر، الخنزیر الذکر۔ یہ خنزیر کا نام ہے، خنزیر کو کہتے ہیں، یعنی جو مذکر خنزیر ہے۔ سمیہ بہیل خوب سے ہی، کیوں کہتے ہیں کہ اس میں خباثت پائی جاتی ہے، خنزیر میں خباثت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ والعفریت من کل شیء، ہر شے میں سے عفریت اس کو کہتے ہیں جو سرکشی میں حد سے گزر جائے۔ وَيُسْتَعَارُ لِذَلِكَ لِلْإِنسَانِ اسْتِعَارَ الشیطان، جو شیطانی قسم کا آدمی ہوتا ہے نا اس کو بھی عفریت کہتے ہیں انسانوں میں سے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 203، قولہ تعالی قال عفریت من الجن قضا قرأ الجمہور وقرأ ابو رجاء وعیسیٰ الثقفی عفریہ۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، قرات کا مسئلہ ہے۔ قال قتادہ ہے داہیۃ وقال النحاس یقال للشدید اذا کان معہ خبث ودہاء، یعنی صرف حد سے گزرا ہوا نہیں، صرف قوی نہیں، جیسا کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ دیو ہے کل جن، صرف قوی نہیں بلکہ خباثت میں قوی ہو، تو اس کو جو ہے وہ امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ وکیل عفریت اے رئیس، یعنی شیطانوں کا بادشاہ، شیاطین کا، خبیثوں کا بادشاہ۔ والعفریت من الشیاطین القوی المارد، عفریت کہتے ہیں شیاطین میں سے جو حد سے گزرا ہوا ہو اور خباثت میں جو بڑا قوی ہو۔ تفسیر بیضاوی انوار التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160، قال عفریت خبیث مارد۔ یہ بیضاوی تو کم مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا، جو مدارس میں پڑھا ہے یا جو کسی بھی تفسیر کو پڑھا ہے وہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے کہ عفریت کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی خبیث نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتح الباری ابن حجر اسقلانی، اسی حدیث جو پہلی حدیث بیان کی اسی کی تشریح، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 459، حدیث نمبر 3423، قولہ عفریت متمرد من انس او جان، انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ وقال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے کہا الجن علی مراتب، کہ جنوں کے کئی مراتب ہیں، کئی ان کی اقسام ہیں۔ فالاصل جنی، مطلقاً جن کو جن کہا جاتا ہے۔ فإن خالط الانس، اگر وہ انسانوں کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامر۔ یہ آگے تفصیل سے میں اس کا بیان کرتا ہوں ذرا، چونکہ اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233، وفی المحکم رجل افر و افر و افریہ و افارید و افریت بین الافارہ خبیث منکر۔ یہ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمہ کر رہے ہیں۔
وقال الزجاج الافریت نافذ فی الامر المبالغ فیہ من خبث و دہاء، یعنی خباثت میں جو حد سے گزرا ہوا ہو۔ ارشاد الساری شرح قسطلانی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 401، حدیث نمبر 3423، وہی ہے بخاری شریف کی حدیث۔ فی قولہ تعالی قال افریت من الجن تمییزا لہ وقیل ان الشیطان اقوی من الجن وان المرد اقوی من الشیطان وان الافریت اقوی منہم، یعنی شیطانوں میں سے جو قوی ہو اس کو جن کہتے ہیں، اگر اس میں یعنی سرکشی پائی جائے، پر اگر سرکشی پائی جائے تو وہ شیاطین سے اور بھی قوی ہو جاتا ہے، اور ان دونوں سے قوی خباثت میں کون ہے؟ افریت۔ لمعات التنقیح شرح فی شرح مشکات المصابیح شیخ عبداللہ محدث دہلوی شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122، حدیث نمبر 987۔ هو الداعی الخبیث، یہ خبیث کو کہتے ہیں الافصاح عن معانی صحاح، صحاح لغت جو پیچھے گزری اس کے شرح۔ یا بن حمیرہ بن محمد بن حمیرہ الزہلی، یہ 560 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 194 اور جلد نمبر ہے 7۔ الافریت مارد الخبیث من الجن، حد سے گزرنے والا، سارکش اور خبیث جنوں میں سے۔ شرح مشکات لطیبی الکاشف عن حقائق سنن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1072، حدیث نمبر 987۔ وقول ان افریت الافریت الآتی المارد من الجن، یعنی حد سے گزرنے والا سارکش جنوں میں سے۔ مرقات المصابیح شرح مشکات المصابیح، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 783، حدیث نمبر 987۔ عن ابی ہریرہ، وہی حدیث، ان افریتا کہتے ہیں هو الخبیث من الجن، مولا علی قاری رحمۃ اللہ، کہ جنوں میں سے جو خبیث ہے اس کو افریت کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، مستدرک علی صحیحین للحاکم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657 اور حدیث نمبر 4177۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کانا یہودی قد ساکن مکہ یتاجرو بہا، ایک یہودی تھا جو مکہ میں رہتا تھا۔ فلما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رات آئی کہ جس سہانی صبح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قال فی مجلس، تو ایک مجلس میں وہ کھڑا ہوا یہودی اور کہا من قریش، جو مجلس ہی قریش کی، یا معاشرہ قریش، اے قریش کے گروہو، حال ولد فیکم اللیلہ مولود، کیا آج کی رات تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ فقالوا واللہ ما نعلم، اللہ کی قسم ہم تو نہیں جانتے۔ قال اللہ اکبر، اما اذا اخطأکم فلا باس، اگر تم ویسے ہی خطا کر گئے، بھول گئے، پتہ نہیں تو کوئی بات نہیں، تمہیں علم نہیں تو فانظروا، دیکھو، واحفظوا، اور اس کو یاد رکھو، ما اقول لکم، جو تم کو کہہ رہا ہوں، ولد ہذہ اللیلہ نبی، آج کی رات وہ نبی پیدا ہوئے، ہذہ الامت الاخیرۃ، جو اس آخری امت کے نبی ہیں، بین کاتفیہ علامت، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت ہے، مور نبوت ہے، فیہا اشارات متواترات،
کأنہن عرف فارسن، تو وہ یعنی بال کٹھے ہیں، مور نبوت ہے جیسے نال ہوتی ہے گھوڑے کی۔ لا یردعو لیلتین، دو راتیں ہو گئی اس نے دودھ نہیں پیا، کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّ إِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ أَدْخَلَ أَصْبُعَيْهِ فِي فَمِهِ فَمَنَعَهُ الرِّدَاءَ، کہ عفریت نے، خبیث جن نے ان کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے، جس نے آپ کو رضا سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ پوری آگے حدیث شریف ہے، یعنی یہ خبیث ہی جن ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہا ہے، کبھی نماز میں تنگ کر رہا ہے، کبھی آپ کے رضاعت میں تنگ کر رہا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ، کہ یہ صحیح حدیث ہے سندن بخاری مسلم کی شرط پہ، لیکن دونوں نے اس کا اخراج نہیں کیا۔ امام ذہبی کہتے ہیں اس حدیث کی تصحیح کے بعد کہ لا نافیا لصحت ہی، اس کی صحت میں کہ منافی کوئی چیز نہیں ہے۔ تاج العروس بڑی معروف کتاب ہے لغت کی، جو قاموس کی شرح ہے، جلد نمبر اس کی 13 ہے اور صفحہ نمبر 88۔ الافریت قیل هو الداعی الخبیث الشریر، یہ ایسا خبیث اور شریر جن جس کو کہا جاتا ہے افریت۔ ومنہ الافریت وقیل هو الجموع المنوع قیل الظلوم، یعنی ہر معنی اس کا برے سے برا آ رہا ہے، ظلم کرنے والا، ظالم۔ وقال زمخشری الافر والافریہ والافریت والافاریہ القوی المتشیطن الذی یافر کرنا والیافی افریہ وافاریہ للالحاق بشرذم، کہ ایسا قوی جس میں شیطانیت بھی پائی جائے، یعنی صرف قوی ہونا نہیں ہے، خباثت میں اور شیطانیت میں جو قوی ہے اس کو کہتے ہیں افریت۔ شرح المصابیح لابن ملک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ قال ابن العصیر هو الداعی الخبیث الشریر، جو خبیث ہے، شریر ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے جو مسند شہاب القضائی میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 155، حدیث نمبر 1086۔ ان اللہ یبغض الافریہ النفریہ الذی لا یرضع فی جسمہ ولا مالہ، یہاں سے بھی اللہ افریہ نفریہ، پیچھے سارا یہ معنی آ گیا افریت کے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ تفسیر تبری جامع البیان جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 66۔ وقولہ تعالی قال افریت من الجن، سورہ نمل، یقول تعالی ذکرہ قال رئیس من الجن المارد قوی، یعنی ایسا جن مارد قوی طاقت والا خباثت میں جو کہ ان سب کا رئیس ہے، یعنی شیاطین کا۔ تفسیر مقاتل بن سلیمان صفحہ نمبر 591 اور جلد نمبر 3۔ ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، قرآن کریم کی آیت ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِد، بار بار آیا نا مارد شیطان مارد، تو قرآن کریم میں آیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے آسمان دنیا کو کواکب کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ زینت دی اور حفاظت کی آسمان کی، کس سے؟ من کل شیطان مارد۔ ابھی مارد چونکہ بار بار آ رہا تھا نا فرید کے معنوں میں، تو اس کا معنی یہاں قرآن سے رب کریم سے سیکھ لیجئے کہ رب کریم بھی شیطان مارد
شیطان کو مارد اور خبیث کا عفریت کا معنی بھی مارد بار بار ہم نے ابھی بیان کیا. تو یعنی وہ جن جو آسمانوں میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ جل مجد الکریم نے ان کو روک دیا. سورہ صافات ہے آیت نمبر 6 سے لے کے 9. تفسیر یحییٰ بن سلام من کل شیطان مارد، اسی کی شرح تفسیر. ماردہ علی المعصیہ، جو معصیت پہ گناہ پہ سرکشی پہ حد سے گزر جائے اس کو کہتے ہیں مارد. اے اجترا علی المعصیہ وہم سرات ابلیس، یہ جو یعنی گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں اور گناہوں پہ جرت کرتے ہیں، اس سے مراد ہے مارد. تو مارد خبیث کے معنوں میں ہم بار بار بیان کر کے آئے. الوجیز للواحدی تفسیر ہے بڑی معروف، صفحہ نمبر 906. حفظا من کل شیطان مارد متمرد خبیث. مارد اور خبیث دونوں مترادف المعنی ہیں، اور یہ معنی رب کریم بیان کر رہا ہے. پیچھے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی ہے خبیث. اب ابن جریر طبری لکھتے ہیں قولہ ماردو علی النفاق، سورہ توبہ آیت نمبر 101. ماردو علی النفاق یعنی یقولو مارنو علیہ و دارنو بہی ومنہ شیطان مارد و مرید وہو الخبیث العاتی. تو مارد کا معنی بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی نفاق کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، اور اسی سے مارد سے شیطان خبیث العاتی ہے. تو یہ سارے معنی جو ہیں یعنی مترادف المعنی ہے، مارد، آتی اور خبیث اور شیطان اور عفریت. پھر تفسیر جامع البیان ہی اور تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 ہے اس کی، صفحہ نمبر 2884، حدیثوں 16366. اور تفسیر جامع البیان طبری کی جلد نمبر ہے 18 اور صفحہ نمبر 66. یہ پورے حجاج سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن جریج سے. قال مجاہد، امام مجاہد نے کہا قال افریت من الجن قال مارد من الجن انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک. اور امام قتادہ سے معمر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے. معنی القرآن و اعرابہ للزجاج، صفحہ نمبر 120 اور جلد نمبر اس کی ہے 4. قال افریت من الجن، الافریت النافذ فی الامر المبالغ فیہ ما خبث و دہاء. خباثت اور حد سے گزرنے میں جو ہو، حد سے جو گزرا اس کو کہتے ہیں افریت. تفسیر مقاتل افریت من الجن یعنی مارد من الجن اسمہ الحقیق. اس کا اصل معنی جو تھا نا افریت کا، جو اور بھی مفسرین اس کے بہت سارے معنی لکھے. یہ امام مقاتل بن سلیمان جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ الحقیق ہے. زکوان بھی ہے اور بھی بہت سارے معنی ان کے نام کی طرف جو ہیں ان کے نام میں آتے ہیں. تفسیر یحییٰ بن سلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 544. قال افریت من الجن یعنی مارد. قال مجاہد، یہ امام مجاہد کہہ رہے ہیں، امام سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں اور امام المفسرین ہیں، تابعی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں والعفریت لا یکون الا الکافر. عفریت ہوتا ہی کافر ہے. یہ تو بھئی خبیث سے بھی آگے ہو گیا. تم سیدھی اعلیٰ کا ترجمہ کہتے ہو خبیث کیوں کر دیا؟ یہ امام مجاہد کہتے ہیں عفریت تو کہتے ہی کافر کو ہیں، اور امام یحییٰ بن سلام کہہ رہے ہیں ھذا تفسیر الحسن، یہ ہے حسن تفسیر، یا امام حسن سے بھی یہی مروی ہے. تفسیر عبد الرزاق قلبی سے یہ روایت نقل کرتے ہیں افریت من الجن قال داہیۃ من الجن. داہیہ کا معنی بھی آگے آتا ہے. الظاہر فی معنی کلمات الناس محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابو بکر الانباری
328 ہجری میں فوت ہوئے۔ الظاہر کا جو ہے صفحہ ہے 210 اور جلد نمبر ہے 1۔ قال اللہ عز وجل قال افریت من الجن وقال سجستانی کرا بعد القرآ قال افریت من الجن۔ کہتے ہیں یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں انہ کان یبائی الناس فیہم رجل دسمان، یہ ایک اور یعنی روایت آگے، فکان کلما اتا علیہ آخر حتی لم یبکی غیرہ قال لہ النبی حل اشتکیت قط قال لا قال افعل رضیت بشیء قال لا فقال لہ النبی ان اللہ یبغض الافریہ النفریہ۔ وہ جو پہلے میں نے حدیث سے بیان کیا ہے، یہ انہوں نے بھی، امام انباری نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ افرید سے نفرت کرتا ہے۔ غریب الحدیث ابراہیم الحربی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196، وقال الاسمعی الافریہ النفریہ الخبیث المنکر، کہ یہ افریت اور نفریت، افریہ اور نفریہ جو ہے یہ خبیث منکر کو کہتے ہیں۔ غریبین فی القرآن والحدیث صفحہ نمبر 1297 جلد نمبر 4۔ قولہ تعالی قال افریت من الجن الافریت الناقد القوی ما خبث و دہاء، یعنی خبث میں، خباثت میں جو بہت زیادہ قوی ہو، بہادر ہو خباثت میں، اس کو کہتے ہیں افریت۔ المحیط فی اللغہ، یہ صاحب بن عباد صفحہ 385 ہجری میں فوت ہوئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386۔ رجل افریت نفریت و افریہ و نفریہ اے خبیث، کہ اس سے مراد ہی خبیث ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ آگے میں بیان کرتا ہوں اس کا، امام ابن عبد البر کا، کہ یہ شیاطین کی اقسام ہیں۔ یہ کتاب الحیوان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 415 مراتب الجن، اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں میں بھی یہ ہے، لیکن زیادہ تر یہ یا جاہز سے ہے یا امام ابن عبد البر سے۔ قال ابن عبد البر، پہلی قسم جو ہے فائزہ ذاکر الجن خالصاً قالوا جنین، صرف جو ہے اگر کسی کو جن کو کہنا، عام جو جنات ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں خبیث بھی ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، تو جب عام طور پہ جن تو اس کو صرف جنی کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَرَادُوا أَنَّهُمْ مِمَّا يَسْكُنُوا مَعَ النَّاسِ، جو لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں عامر، والجمع عمار۔ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَارِدُ لِلصِّبْيَانِ، جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ارواح۔ اور اگر خباثت میں اور تعارض میں آگے بڑھ جائیں تو ان کو کہتے ہیں شیطان، یہ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، اگر ان سے بھی زیادہ خباثت میں بڑھ جائیں تو ان کو کہتے ہیں مارد۔ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، ان سب خباثتوں سے پھر جو آگے بڑھ جائے، یعنی 5 قسم جن میں سب میں کوئی نہ کوئی 4 میں خباثت آئی، ایک تو مطلق الجن ہے، جن میں اچھے بھی ہو سکتا ہے برے بھی، اس کے بعد 4 قسمیں ایسی ہیں جن میں خباثت بڑھ جائے نام بڑھتے جاتے ہیں، تو چھٹی قسم ہے اگر ان سب خباثتوں سے زیادہ خباثت ہو جائے اور سب سے زیادہ قوی ہو جائے، قالو افریت، تو اس کو کہتے ہیں افریت، یعنی یہ ساری خباثتوں کا منبع جو ہے اس کو کہتے ہیں افریت۔ یہ احکام المرجان فی احکام الجان۔ لسان العرب علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، یہ اے المنکر الخبیث، یعنی خبیث قسم کا جو جن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افریت۔ تو یہ مختصر میں نے کوئی چیزیں، ابھی بے شمار یعنی حوالے موجود ہیں،
احادیث میں بھی ہیں. یہ ایک حدیث شریف جو ہے وہ معراج کی حدیث شریف جو ہے اس میں بھی عفریت ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہر جگہ یہ عفریت کا ترجمہ جو ہے یہ خبیث ہی آیا ہے، حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، لغت عرب میں بھی، اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ جو ہیں تفاسیر سب نے اس کا یہ ترجمہ کیا. لیکن پتہ نہیں کیا رشتہ ہے کچھ لوگوں کا کہ اس کو خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے کہ ایسے کترا جاتا ہے؟ اکثر نے ترجمہ کر دیا دو ہے کر، دیو ہیکل کیا مطلب؟ دیو ہیکل جو ہے بڑا وہ تو مومنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خباثت میں دیو ہیکل ہے. ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے. تو سید امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ترجمہ کیا ہے یہی ترجمہ حق ہے، یہی ترجمہ سچ ہے. جب ان لوگوں کی تقریریں اور ان لوگوں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسے جیسے انہوں نے مدرسوں کا منہ بھی نہیں دیکھا، کچھ چند دن بھی مدرسوں میں داخل نہیں ہوئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن کی تفسیر کیسے کرنی ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر صحابہ سے، پھر اس کے بعد تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، ائمہ تفاسیر سے. تو سب نے متفق علیہ جس کا جو ترجمہ کیا عفریت کے معنوں میں خباثت، کفر اور حد سے گزرنا اور سرکشی کرنا، یہ سارے کا سارا عفریت کا ترجمہ ہے. سید اعلیٰ نے تو صرف خبیث کہا، یہ تو علماء لغت نے، علماء تفاسیر نے اس سے بھی آگے کافر تک کا ترجمہ بھی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی واقعی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. میں تو کہتا ہوں کہ ملک سخن بھی صرف نہیں، ملک علم کی شاہی، ملک تقوی کی شاہی، ملک عقیدہ کی شاہی، ملک اسلام کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.